बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी असम्बली का हल्का NA 18 खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर, इस हल्के में 23 नवंबर 2025 को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बारहा मुख्तलिफ जमातों की कश्ती में सवार होने वाले उमर अयूब खान 9 मई 2023 के फैसलों की रोशनी में नाअहल होने के बाद, डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस सीट से उनको डी सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट करने का फैसला जारी किया और 23 नवंबर 2025 को इस हल्के में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। जनाब उमर अयूब खान साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं और गोहर अयूब जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं उनके साहिबजादे हैं। उमर अयूब साहब मुशर्रफ दौर में वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना थे, फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे। 2002 में इस हल्के का नंबर क्या था, कौन कितनी बार जीता, कौन इस हल्के में विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, इस हल्के में वोटर टर्नआउट क्या है, इस हल्के में बरादरीज़म का वोट कितना अफेक्ट कर सकता है। कैप्टन सफदर अवान मरियम नवाज साहिबा के शोहर पीर साबिर शाह मुस्लिम लीग नून KPK के साबिक सदर, अमीर मुकाम मुस्लिम लीग नून KPK के सदर सरदार मोहम्मद यूसुफ वफाकी वजीर बुराए मजहबी अमूर, उनके साहिबजादे सरदार शाहजहां यूसुफ, सरदार मुश्ताक। अब इस हल्के में जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनका भी राज है और इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज ने बाबर नवाज खान को टिकट जारी की है। वही बाबर नवाज जो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का समझ लें कि जब उमर अयूब खान साहब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे 2013 में, तो उस वक्त उमर अयूब खान साहब 2013 में जब मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे वो कामयाब हुए। उस वक्त उन्होंने यकदम इस कौमी असम्बली की नशिस्त से रिज़ाइन करने का फैसला किया और ये कहा गया कि उनकी वालदा की तबीयत नासाज है। उनके खिलाफ एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो राजा जमान साहब हैं उन्होंने उनके खिलाफ एक पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक फैसला हुआ कि इस हल्के में बाई इलेक्शन होगा और मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर बाबर नवाज खान जो हैं उन्होंने राजा आमिर जमान को शिकस्त दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अब इस हल्के का नंबर क्या था, कौन कितनी बार जीता, ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। हल्का NA 19 था, ये NA 19 था ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2002 में 2002 से 2013 तक ये हल्का NA 19 था। KPK का वो हल्का जहां से एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर 2002 के जनरल इलेक्शंस में उमर अयूब खान कामयाब हुए और उसके बाद वो वफाकी वजीर बने, वो स्टेट मिनिस्टर बने फाइनेंस के। मुशर्रफ के वो बहुत राइट हैंड थे, मुशर्रफ के वो बहुत करीबी थे, उनके करीबी लोगों में उनका शुमार होता था क्योंकि वो एक डिक्टेटर के पोते थे। वही डिक्टेटर जिसने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार देने के लिए, उनकी इलेक्शन कैंपेन को मुतासर करने के लिए एक ढोंग रचाया था और खुद को उसने फील्ड मार्शल बना दिया था और जबरी तौर पर वो इक़्तिदार पर काबिज हुआ और उसने इस मुल्क में डिक्टेटरशिप का राज कायम किया। उसका नाम था जनरल अयूब खान। वही जनरल अयूब खान जिसकी कैबिनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वज़ीर ख़ारजा थे और फिर वो उसी के इक़दामात के खिलाफ खड़े हो गए थे। वही गोहर अयूब जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, जो फील्ड मार्शल अयूब खान के साहिबजादे हैं, वो भी एक वक्त में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ करते थे। गोहर अयूब इस मुल्क के साबिक फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। फिर ये जो उमर अयूब साहब हैं ये बहुत सी जमातों में रहे। 2002 में ये काफ लीग के टिकट पर कामयाब हुए और मेंबर कौमी असम्बली बनने के बाद इनको वफाकी वजीर बनाया गया। 2008 में इस हल्के से NA 19 इलेक्शन रिजल्ट 2008, इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर सरदार मुश्ताक कामयाब हुए। 2013 में इस हल्के पर एक बार फिर कश्तियां बदलने के जो मुसाफिर हैं उमर अयूब खान साहब, उन्होंने अपनी कश्ती बदली और वो मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार हो गए। वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कैप्टन सफदर, अमीर मुकाम, पीर साबिर शाह, सरदार मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद सरदार मेहताब अब्बासी, KPK की जितनी मेन स्ट्रीम नून लीग की क्यादत है, इकबाल जफर झगड़ा,
یہ سب جتنے بھی محترم قائدین ہیں وہاں کے، ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ملاقات کرنے گئے، اور پھر یہ مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ اور پھر یہ وہ شخص تھے عمر ایوب خان صاحب، یہ وہ شخص تھے جو اس وقت عمران خان صاحب کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کے خلاف بڑی غلیظ زبان استعمال کرتے تھے۔ تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری جماعت ہے، یہ فلاں ہے، ٹمکان ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے تھے۔ 2013 کے جنرل الیکشنز میں عمر ایوب خان پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ممبر بنتے، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کے راجہ عامر زمان کو شکست دی۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہانی بتائی تھی نا کہ کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب 2015 میں اس حلقے میں بائی الیکشن ہوا۔ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا، انتخابی عذرداری کا کیس تھا اور الیکشن میں دھاندلی کا کیس تھا کہ جی یہ جس طرح سے جیتے ہیں ایسے ہیں۔ عامر زمان صاحب نے ان کے خلاف درخواست دائر کی تھی، ان کو آئی تھنک کو ڈر ہوگا کہ شاید میری سیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی، انہوں نے ریزائن کر دی، انہوں نے کہا کہ جی میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے۔ پھر مسلم لیگ نون کو اس حلقے میں دوبارہ کامیابی ہوئی اور ایک بڑے ہیوی ویٹ امیدوار ہیں بابر نواز خان۔ اب جو بابر نواز خان ہیں ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مسلم لیگ نواز کے یہ ڈائی ہارڈ ورکر، لائلسٹ اور بہت اچھا انسان ہے، بڑے حلقے میں کام کرواتا ہے، کوئی خوشی غمی ہو وہاں پر جاتا ہے، بہت لائلسٹ ہے نون لیگ کا، مسلم لیگ نواز کا، اور بالخصوص نواز شریف کا سب سے زیادہ دیرینہ اور وفادار سمجھ لے کہ کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے لیے بڑا متحرک رول پلے کر رہا ہے اپنے حلقے میں مسلم لیگ نواز کے لیے۔ تو بابر نواز خان جو ہے ان کو 2015 کے بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ملتا ہے اور ان کے مخالف امیدوار پھر راجہ عامر زمان ان کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ تو بابر نواز صاحب جو ہیں 1 لاکھ پلس ووٹ گین کرتے ہیں اور ایک بڑی لیڈ کے ساتھ ون کرتے ہیں۔ 2018 کے جنرل الیکشن سے قبل یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کا نمبر تبدیل ہو جاتا ہے حلقہ NA-17، کیونکہ 2018 میں نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھیں، تو نئی حلقہ بندیوں میں اس کا نمبر NA-17 ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے امیدوار کو ٹکٹ جاری کرتی ہے جو ماضی میں مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، عمر ایوب خان صاحب۔ عمر ایوب خان صاحب الیکشن سے قبل تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر 2018 کے الیکشنز جس پر مجھ سمیت بہت سے صحافیوں کو اعتراضات ہیں کہ وہ الیکشنز جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے، اس لحاظ سے مشکوک ہے کہ وہ الیکشنز جنرل باجوہ ڈاکٹرائن نے عمران خان کو دیے کیونکہ وہ تجربہ کر رہے تھے خان صاحب کا۔ تو 2018 کے الیکشنز میں یہ حلقہ NA-17، اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عمر ایوب خان کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے بابر نواز ہوتے ہیں۔ عمر ایوب 1 لاکھ پلس ووٹ لیتے ہیں، بابر نواز بھی 1 لاکھ پلس ووٹ لیتے ہیں۔ پھر 2024 کے جنرل الیکشنز میں عمر ایوب خان ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قسمت آزمائی کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون بابر نواز کو ٹکٹ جاری کرتی ہے۔ اب اس حلقے میں یہ جو حلقہ NA-18 ہوتا ہے، 2024 کے جنرل الیکشن سے قبل دوبارہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور اس کا نمبر تبدیل ہوتا ہے۔ 2013 تک، 2002 سے 2013 تک یہ حلقہ NA-19 تھا، پھر 2018 میں حلقہ NA-17 ہوا حلقہ بندیوں کے بعد، پھر جو 2024 کی نئی حلقہ بندیاں تھیں اس میں اس حلقے کا نمبر دوبارہ تبدیل ہوتا ہے اور یہ حلقہ NA-18 کہلاتا ہے۔ اب اس حلقے سے عمر ایوب خان دوسری بار پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، وہ لیتے ہیں جی 1,92,948 ووٹ اور بابر نواز 1,12,390 ووٹ گین کرتے ہیں۔ اب یہ جو بابر نواز صاحب ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2024 کے الیکشنز میں بھی ان کو ہرایا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر ایوب صاحب کا ایک کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس پر وہ سٹے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب 1,92,000 ووٹ عمر ایوب صاحب کو ہری پور سے پڑھنا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ 1,92,000 ووٹ کیسے پڑ گئے۔ 1,12,000 ووٹ تو بابر نواز کا ہے، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ لیکن KPK کے اندر جو الیکشن ہوا 2024 کا، اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہاں کا سرکاری عملہ، سرکاری ٹیچر، وہاں کا جتنا بھی سرکاری عملہ تھا جس میں پریزائڈنگ آفیسر، اس کے بعد جتنے لوگ تھے الیکشن کمیشن کے عملے کے، وہ ملوث تھے۔
تو کے پی کے اندر صرف ایک ہی سیٹ پر جرلو نہیں پڑا، بڑی سیٹوں پر جرلو پھرا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا بینیفٹ ہو گیا بابر نواز کو، ان کے مد مقابل عمر ایوب کے کزن یوسف ایوب خان الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، وہی یوسف ایوب جو ایک وقت میں ممبر کے پی کے اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اب چونکہ تحریک انصاف نے تو ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور تحریک انصاف نے ضمنی الیکشنز کو کانٹیسٹ کرنے کی بجائے بہت سی جگہوں پر بائیکاٹ کیا، لیکن لاہور میں چودھری ارسلان ظہیر جو میاں حماد اظہر کے کزن اور مرحوم میاں اظہر کے بھانجے ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہیں، اسی طرح ان کو بھی وہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ یوسف ایوب صاحب کو تحریک انصاف کا نامزد امیدوار قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ٹوسٹ پڑ گیا ہے گیم میں، اور وہ ٹوسٹ یہ پڑا ہے کہ بابر نواز کے ساتھ سردار مشتاق کھڑے ہو گئے ہیں جو مسلم لیگ نواز کے سابق ایم این اے رہے ہیں، انہوں نے آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان کیا، وہ بھی ادھر ساتھ ہیں۔ پیر صابر شاہ صاحب نے بابر نواز کی حمایت کا اعلان کر دیا، سردار محمد یوسف، سردار شاہ جہاں یوسف ان کے ساتھ ہیں، امیر مقام انہوں نے ان کو ٹکٹ دلوایا۔ تو اس وقت بابر نواز کی پوزیشن اور ان کا گراف مضبوط ہو چکا ہے، اور بابر نواز رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں، گیم میں ٹوسٹ پڑ سکتا ہے، اور کے پی کے میں یہ سیٹ جس پر عمر ایوب 2 الیکشنز میں ناقابل شکست تھے، یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ سر برادری ازم کا وہ جو ووٹ ہے نا وہ بہت افیکٹ کرتا ہے۔ اس وقت بابر نواز صاحب کو یہ بہت بڑا ایج ہے کہ وہ اس حلقے میں ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پر فیورٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، اور بالخصوص جو ان کا گراف ہے وہ اس وقت مضبوط ہوا جب ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑنے والے جو امیدوار تھے انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور سب سے بڑی حمایت بابر نواز کو یہ ملی ہے کہ راجہ عامر زمان جو ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کرتے تھے، انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا بابر نواز کی۔ تو اس وقت بابر نواز کی پوزیشن مضبوط ہے، عمر ایوب کے کزن یوسف ایوب جو ان کو سرپرائز مل سکتا ہے، کیپٹن صفدر آوان، پیر صابر شاہ، سردار شاہ جہاں یوسف، اس کے بعد سردار مشتاق، یہ ان کی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ اور پیر صابر شاہ کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ مشرف دور سے آج تک نون لیگ کے ساتھ ہیں، کے پی کے وہ سابق ایکس سی ایم بھی رہے ہیں، چیف منسٹر بھی رہے ہیں، نواز شریف کے وہ بڑے دیرینہ وفادار دوست ہیں، مسلم لیگ نون کے وہ سینیٹر ہیں۔ تو امیر مقام صاحب نے ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے، بابر نواز کو ایک بار پھر میدان میں اتار کے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، اور یہ نشست پر تحریک انصاف کو سرپرائز مل سکتا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اعلیٰ نگہبان۔